खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और मेरे इस उर्दू चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक थोड़े से मुतनाज़ा मौजू पे गुफ्तगू करूँगा, कंट्रोवर्शियल। और इसको मैं मुतनाज़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ख़ास करके आजकल माहौल ऐसा बना हुआ है कि आप को या ये साइड लेना पड़ती है या वो साइड लेना पड़ती है। अगर आप कहीं ऐसी जगह से गुफ्तगू कर रहे हो जिसको हम लिमिनल स्पेस बोलते हैं, नीदर दिस नॉर दैट, तो लोगों को इस तरह की गुफ्तगू पसंद नहीं आती। लेकिन आज की इस गुफ्तगू में मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात का। सबसे पहले उसूली तौर पे बतौर एक लिखारी के और एक तालिब इल्म के, मुफक्किर के, मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में सिविलियंस के फ़ौजी अदालत में मुकदमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। उसूली तौर पे मेरे अपनी सोच के मुताबिक, जो भी थोड़ी सी सोच है, सिविल इंतज़ामिया को ये हक़ हासिल है आइनी तौर पे किसी भी मुल्क में और अदलिया को कि वो इंसाफ मुहैया करें, फ़ौजी अदालतों को नहीं। तो ये तो क्लियर हो गई आपको बात उसूली तौर पे। लेकिन उसूल भी जो हैं वो उनका हमेशा टकराव होता है ज़िंदगी में, जो भी हकीकतें होती हैं उसमें। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं वो क्या हैं कि 9 मई को PTI के कारकुनान अपने कायदीन की मुसलसल इंडोक्ट्रिनेशन के बाद गुस्से में, जज्बात में आके उन्होंने पाकिस्तान की तनसीबात पर धावा बोला, जो भी आप उसको कहना चाहें। उनमें से कुछ सिविलियन तनसीबात थी, कुछ फ़ौजी तनसीबात थी, नुकसान भी पहुंचाया। ये फैक्ट है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, इस पे स्पिन डाली जा सकती है और वो आप देख रहे हैं इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, उनके पैरोकार भी कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों वाले भी कर रहे हैं। अब इस फैक्ट के बाद क्या हुआ है, 2 किस्म के हालात लोगों के सामने आए। एक तो जो सियासी सो कॉल्ड कायदीन थे उनको गिरफ्तार किया गया इसी जुर्म में कि उन्होंने इसको इंस्टिगेट किया या इसको लीड किया, लेकिन उनको रास्ता दे दिया गया कि अगर आप पार्टी छोड़ दो, मुस्तफ़ी हो जाओ, बयान दे दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, तो आपके ख़िलाफ़ केस फारिग। तो वो जितने ज़्यादा ये बने फिरते थे चौधरी साहब और ये सारे जिनकी ज़ुबानें 10-10 गज़ लंबी थी, जब हुकूमत में थे, बदतमीज़ी हर एक से कर देते थे, समझ गए, आप अपना मुंह नहीं खोलते थे, पहले आपको करप्ट बोल देते थे। वो लोग, वो सारे पार्टी छोड़ के वो बच बचा के निकल गए। इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क में बैठे हुए रोज़ 2-3 तकरीरें कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे, यंग लोग, ख़वातीन जो पकड़े गए और जिन पर अब मुकदमात चलने हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। अब हमें ये तरदीद नहीं करनी चाहिए कि वो वहाँ नहीं थे या उन्होंने ये काम नहीं किया, बल्कि हमें ये अपील करनी चाहिए फ़ौज से कि सबसे पहले तो अगर आपने फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलाने हैं तो उसका आईनी और कानूनी खुले आम अदालतों से, पार्लियामेंट से आप फ़ैसला लें। 2, अगर आपने ये मुकदमे चलाने हैं तो ये खुली अदालत में हों, जिसमें मुल्ज़िमान को लीगल काउंसिल, वकला चुनने की इजाज़त हो, उनके फैमिली के लोग उनसे राब्ता रख सकें। जैसे एक आम शहरी को जब वो मुल्ज़िम होता है तो उसके हकूक़ होते हैं, ये हकूक़ उनको दिए जाएं। लेकिन उससे अहम चीज़, मुझे पता है कि फ़ौजी की आदत गुस्से में है, आम फ़ौजी लोगों को भी बहुत गुस्सा है कि उनके अपने लोगों ने उन पे हमला कर दिया।
اس سے اہم یہ ہوگا کہ بجائے ان کو کرمنل کیس بنانے کے، جس طرح آپ نے سیاستدانوں کے لیے ایک راستہ نکالا کہ پارٹی چھوڑ دو تو تمہارے کیس خارج، سیاست چھوڑ دو تو تمہارے کیس، کیونکہ وہ تو مورے ہیں نا، ان کو بعد میں بھی چلایا جا سکتا۔ یہ جو عام لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور جن پہ مقدمے چلنے ہیں، ان کو بھی یہ آپشن دی جائے کہ بجائے جیل جانے کے آپ اور طریقہ کار نکالیں۔ مقصد تو ریہیبلیٹیشن ہے نا، انتقام تو نہیں ہے، کہ وہ بھی لکھ کے دیں کہ ہم نے جو کیا وہ غلط تھا، ہمیں غلط باتیں بتائیں گئی، اور پھر آپ ان کو کہیں تم 400 گھنٹے کمیونٹی سروس کرو گے، تم 200 گھنٹے کمیونٹی سروس کرو گے، اس کا آگے مانیٹرنگ نظام ہو، یہ لوگ نکلیں کسی مثبت کام پہ ان کو لگائیں، سڑکیں صاف کرو یار، اسکول صاف کرو، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کمیونٹی سروس جس کی ضرورت ہے پاکستان میں، تاکہ ایک تو ان کو موقع ملے کہ بجائے جیل میں جانے کے وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے غلط کیا، ہمیں معافی دی جائے، اور پھر اس کی مثبت نتیجہ یہ ہو کہ ان کو ہم مثبت کاموں پہ لگائیں۔ اب یہ اس طرح کی سینٹینسنگ جو ہے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں عام ہوتی ہے، جب ینگ لوگ کسی بہت بڑے جرم میں نہ ہوں، اس طرح کے جرائم میں جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کو سینٹینسنگ جب ہوتی ہے ان کی، تو ان کو اس طرح کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں کہ وہ کمیونٹی سروس کریں گے، 400 گھنٹے 500 گھنٹے، ہفتے میں ایک دفعہ رپورٹ کریں گے اپنے آفیسر کو جو ان کا انچارج ہے، اور ان کے اوپر نظر رکھی جائے گی، لیکن ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں۔ تو یہ میری درخواست ہوگی فوجی انتظامیہ کے لیے اور حکام کے لیے کہ یہ راستہ ضرور نکالیں، کیونکہ دوسرا جو راستہ ہے سختی کا راستہ اور لوگوں کو بالکل تباہ کر دینا۔ اب آپ 18 سال کے ایک بچے کو یا 19 سال کے ایک نوجوان کو جیل میں بھیج دیں گے، اس کا مستقبل تباہ کر دیں گے، تو کیا خیال ہے اس کے دل میں یا اس کی فیملی کے دل میں فوج کے لیے محبت بڑھے گی؟ یہ بھی تو آپ نے دیکھنا ہے نا، اور پھر اس ایک مستقبل کو تباہ کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ اب انصاف میں یہ بھی ایک بہت سارے انصافی نظاموں میں یہ ایک غلط چیز سوچی جاتی ہے کہ سزا کا مقصد یہ ہے کہ اس کی مثال بنائی جائے۔ میرے خیال میں وہ انصاف کی بہت کم تر طریقے کی سوچ ہے۔ آپ کبھی کسی ایک انسان کو دوسروں کے لیے مثال نہیں بناتے، کیونکہ اس میں پھر آپ کا زور اس پہ لگ جاتا ہے، مثال بنانے پہ انصاف پیچھے رہ جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو تھی میری فوج کے سے گزارش۔ اب آپ سب کو پتہ ہے نہ فوج ہمارا سنتی ہے نہ کوئی اور سنتا ہے، لیکن ہم نے یہ چیز کھلے عام کہنی تو ہے گزارشات میں سے ایک انسان کے طور پہ۔ اب دوسری طرف آئیں، اب عمران خان صاحب لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ان کے پیچھے ان کے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ I have no objection to that. He is not my leader. He never will be or was. میری کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح کی وابستگی نہیں ہے یا کسی شخصیت کے ساتھ۔ اب بجائے ویڈیو پہ بیٹھنے کے جھوٹے نیریٹو دینے کے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، زیادتی ہو گئی لوگوں کے اوپر، یوٹیوب پہ بھی غلط امیج لا دے ہوتے فلاں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سیاست میں چلتا ہے۔ آپ اس کی بجائے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ راستہ نکالیں اپنے کارکنوں کے مستقبل کو بچانے کا؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو آسمان سے نیچے اترتے نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ملاتے کسی کے ساتھ، اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ ہمارے جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی لسٹ کہاں ہے، وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالو، یہ بچہ گرفتار ہوا ہے، انفارمیشن لو، یہ فلاں جیل میں ہے، یہ فلاں جیل، تاکہ ان کے والدین کو پتہ ہو ان کی اولاد کہاں ہے۔ ایک تو یہ کرو، پھر اپنی ویب سائٹ پہ وکلاء کی لسٹ شامل کرو، والنٹیئر وکلاء، یا کم از کم ویب سائٹ پہ ان کے نام نہیں ڈال سکتے تو ان لوگوں کو جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو آپ بتائیں کہ یہ 500 وکیل پی ٹی آئی کے ہیں، ہم نے ان کو پے کیا ہوا ہے، یہ آپ کا کیس لیں گے۔ سمجھ گئے؟ ہر ایک اس
شخص کے پاس آپ جائیں اور پوچھیں کہ ان کے پاس لیگل ریپریزنٹیشن ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو بطور ایک پارٹی کے آپ ان کو لیگل ریپریزنٹیشن پہنچائیں وکلاء کے ذریعے. پھر اس پہ نظر رکھیں کہ ان کا کیس کس لیول پہ پہنچ گیا، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ زمان پارک میں بیٹھ کے تقریریں کرتے رہیں. جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے لوٹے، وہ سارے ابھی کوئی جہانگیر ترین کے ساتھ شامل ہو گیا، کوئی اپنی پارٹی بنا رہا ہے، ان کے کیسز بھی خارج ہو گئے، اور آخر میں جو لوگ پکڑے جائیں جن کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں وہ لوگ جو آپ کے کہنے پر گلیوں میں نکلے. ابھی تک میں نے نہیں دیکھا جو پی ٹی آئی کے لیڈر باہر بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں یا جو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کسی سے یہ منصوبہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس کیا حکمت عملی ہے اپنے کارکنوں کا قانونی دفاع کرنے کی، بجائے جھوٹی ٹویٹیں کرنے کے یا دوسروں پہ الزام لگانے کے. پریگمیٹک میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پاس کیا لائحہ عمل ہے، کون کون سے وکلاء آپ نے ہائر کیے ہیں، کتنے لوگ گرفتار ہیں، کس کس کورٹ میں ان کی حاضری ہے، کس کس تھانے میں وہ ہیں، اور کیا آپ نے ان کی فیملیز کو کال کی یا وزٹ کیا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ پارٹی تب کرے گی جب پارٹی کی قیادت یہ مانے کہ ان سے غلطی ہوئی، کہ انہوں نے اشتعال دے کر اپنے کارکنوں کو اس راستے پہ چلایا. جب آپ اس سے انکاری ہو رہے ہیں، ذمہ داری نہیں لے رہے بطور ایک قائد کے، تو اس میں پھر کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ کے نام پہ نکلے آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں پڑے. سمجھئے؟ تو ایک دفعہ پھر دوہرا دوں کہ میں بطور ایک اسکالر کے، ایک طالب علم کے اور ایک انسان کے اس چیز کے 100% خلاف ہوں کہ سیولینز کو سیکرٹ ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے. اور اس کے بعد گزارش یہ ہے پاکستان فوج سے، آپ کے پاس بہت پاور ہے، کہ راستہ نکالا جائے جس میں یہ جو نوجوان لوگ، خواتین، بچے، مرد جو گرفتار ہوئے ہیں، بجائے ان کی زندگیاں تباہ کرنے کے، ان کو ایک ایسا راستہ دیا جائے جس میں وہ مثبت راستے کی طرف جانے کی چوائس ہو ان کے پاس. اور تیسری چیز عمران خان صاحب کے لیے اور ان کے رفقا کے لیے کہ آپ اس میں سے نکلو. سمجھ گئے نا؟ کہ جی میں ٹکٹ جس نو دواں گا وہ جیتے گا. آپ ہم کیوں نہیں کہتے؟ آپ اس میں سے نکلیں، عاجزی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلیں، اور یہ نام لے کے نکلیں کہ آپ کے باہر نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو کارکنان، ینگ لوگ جو گرفتار شدہ ہیں، جن پہ مقدمے چلنے ہیں، آپ ان کی مدد کے لیے نکل رہے ہو. آپ کے ساتھ ہو وکلاء کی فوج، آپ کا لہجے میں ہو بردباری اور پیار ان لوگوں کے لیے. تب آپ بھی قائد بنو گے، آپ کی پارٹی بھی بچے گی اور اس کا مستقبل رہے گا. لیکن نہ بھی رہے تو وہ کیا فیض صاحب کہہ گئے، کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. کچھ تو سوچو یار آپ. تو یہ کہنا تھا. اب بتائیے گا آپ کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں. اور ہاں، اس چینل پہ جب سے میں نے اس طرح کی ویڈیوز شروع کی ہیں تو اچھے کرٹیک بھی آتی ہے، لیکن اب اگر لوگ خالی نعرے وہاں پہ پرنٹ کر دے رہے ہیں کہ یہ اور وہ کلیشیز اور پلیٹیچیوڈز، ان کو تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے بطور ایک طالب علم کے اور ایک اسکالر کے، کہنا یہ ہے کہ ہمیشہ مشکل راستہ وہ ہوتا ہے جہاں آپ کی افیلیشن کسی ایک گروہ کے ساتھ نہ ہو بلکہ سچ کے ساتھ ہو. اور انصاف میں تحمل کا راستہ، پیار
اور معافی forgiveness کا راستہ مشکل راستہ ہے، لیکن وہ راستہ اہم ہے اس قوم، اس ملک کے لوگوں کو دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی میں ملانے کا، کہ وہ بے شک ان کے سیاسی اختلافات ہوں، وہ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کریں۔ تو یہی کاوش ہے، یہی کوشش ہے۔ بہرحال کوئی بھی شخص کسی کے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب بطور انسان نامکمل ہیں اور امپرفیکٹ ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی ویسی بات مجھ سے ہوئی ہے، مجھے ضرور یقین ہے کہ ہوئی ہوگی، جس سے آپ کا دل دکھا ہو، تو میں اس کے لیے بالکل پوری معافی مانگتا ہوں۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں، آزاد رہیں، خدا حافظ۔